बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है। आप लोगों ने जो व्हाट्सएप पे सवाल भेजे थे उनमें से चंद एक चूज़ हो गए हैं। मैं आपको पढ़ के उनका जवाब देता हूँ। नज़ीर हुसैन है कराची से, एक इंटरव्यू कराची के नाजिम से भी कर लें ताकि उनको कराची के हालात का पता चल सके। मैंने आपका पूरा इंटरव्यू सुना है जिसमें आपने बताया कि सिंध और पंजाब के बारे में, पंजाब बहुत आगे है। भाई शुरू से सिंध एक बहुत बड़ा सूबा है। नाजिम से पूछें कि कराची में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, सफाई का इंतज़ाम नहीं है, तरक्याती काम नहीं है, गलियां नहीं बन रही। लालू खेत चले जाओ, नाज़माबाद चले जाओ, पंजाब से रिश्तेदार आते हैं तो कहते हैं ये कराची है, तो इससे तो अच्छी पंजाब की गलियां हैं। मैं असल में फैसलाबाद का रहने वाला हूँ और 40 साल से कराची रहता हूँ। हम किराएदारों से पैसे भी नहीं लेते, खुद 1000 रुपया इकट्ठा करते हैं और सफाई के लिए बंदा रखा हुआ है जो सफाई करता है। 25 आदमी हैं ड्यूटी के लिए, लेकिन सिर्फ 4 आदमी आते हैं और तनख्वाहें ले लेते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे नाजिम से जो कराची के हैं उनका इंटरव्यू करें, उनको बताएं कि लोग बद्दुआएं दे रहे हैं, उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं नज़ीर साहब। बात यह है कि कराची को तो बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ा, और आज से नहीं, मैं तो पता नहीं कब से देख रहा हूँ इसको। सिर्फ एक मुस्तफ़ा कमाल था, उसके टाइम पे मुझे याद है कि कराची में वाकई तरक्की हुई थी और हम लोग सारे आके मुस्तफ़ा कमाल की पंजाब में एग्जांपल्स देते थे और हम कहते थे यार नाजिम हो तो मुस्तफ़ा जैसा, और इसको या नाजिम बनाओ या वज़ीर आज़म बनाओ, लेकिन ये इतना काबिल आदमी है। तो एक आदमी ने पूरे कराची में फ़र्क दिखा दिया हमें। अब पूरे पूरे इदारे और पूरी पूरी बल्दियात और पूरे पूरे सूबाई हुकूमतें जो हैं जो अल्ले तल्ले करती रहती हैं, लेकिन असल में हमें एक आदमी दिखा चुका है ये करके। तो ये नहीं है कि ये डूएबल नहीं है, ये नहीं कि ये अचीवेबल नहीं है, विल होनी चाहिए इसके लिए। आज भी मुस्तफ़ा कमाल को दोबारा नाज़िम बना दें, मुझे यकीन है कि वो अचीव कर लेगा। न्यूयॉर्क से मैसेज है रशीद अहमद का कि बराए करम रोज़ाना एक लाइन दिखाएं और पढ़ें। हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरान का नाम, इसकी हुक्मरानी की मुद्दत और इसकी हुक्मरानी का इलाका, ये हिंदुओं के लिए आग का काम करेगा। ठीक है जी, कोशिश करते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। वसीम सरवर हैं यूनाइटेड किंगडम से। F-16 क्या पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है? पाकिस्तान किसी के भी ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान के डिफेंस के लिए F-16 पाकिस्तान को 23 मार्च की परेड पे उड़ाने के लिए नहीं है। वो अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे हमला होगा, पाकिस्तान की जवाबदेही उसने इस्तेमाल करना है या नहीं करना, या किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। तो जी बिल्कुल हम कर सकते हैं। अटक से अब्बास हैं, कहते हैं आपके प्रोग्राम में गौर भट्ट साहब ने कहा था कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, फिर पंजाबी, बलोची, सिंधी, लेकिन ये जो आए रोज़ पंजाबी कत्ल हो रहे हैं और बलोची, सिंधी, पख्तून पहले ख़ुद को सिंधी बलोची कहते हैं, पाकिस्तान बाद में, और पंजाबियों को गालियाँ देना हक समझते हैं, तो ये सब लोग पंजाब की आवाज़ क्यों नहीं बनते? आपकी जो है ना बात में काफ़ी सदाकत है, और हमने देखा है कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो पंजाबियों का कत्लेआम हुआ, लेकिन ये भी हम समझते हैं कि ये बैरूनी लोग हैं जिनको हिंदुस्तान जिनकी सरपरस्ती कर रहा है, और वो जान कर ऐसे अमल कर रहे हैं कि जिससे पाकिस्तान में सूबाइयत या लिसानियत या कोई मजहबी बुनियादों पे झगड़े शुरू हो जाएं। तो अगर हम ये करना शुरू हो जाएं तो उनके ट्रैप में आ जाएंगे। हमें उनको बेनकाब करना है, हमने उनको ख़त्म करना है, हमने उनका आला कार नहीं बनना, हमने उनका ईंधन नहीं बनना। मोहम्मद ख़ान है सऊदीया से, कहते हैं रावलपिंडी का रिहायशी हूँ, आपका यूट्यूब चैनल बड़े शौक़ से देखता हूँ आजकल जो आप खबरें दे रहे हैं, और इंडिया की तरफ से भी न्यूज़ चल रही हैं। ऐसे लगता है 2-3 हफ्ते में इंडिया हमला कर सकता है पाकिस्तान पर, जैसे पहले उन्होंने किया था, जो मिसाइल चलाए थे और कहा था हमने दहशतगर्द मारे। तो क्या लगता है ऐसा हो सकता है? क्योंकि लग रहा है इंडिया कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई बड़ी सतह पे कर रहा है। दूसरा सवाल यह है कि रावलपिंडी में जो गैर कानूनी अफगानी है उनको पुलिस पकड़ती है, फिर छोड़ देती है। तो क्या ये काम सही है? जो ये लोग हमारी फोर्सेस पे हमले करते हैं बॉर्डर्स पर, क्या गवर्नमेंट को एक्शन नहीं लेना चाहिए इनके खिलाफ? भाईजान बात यह है कि कोई शक नहीं है कि इंडिया बहुत तैयारी कर रहा है और मोदी बड़ा मचल रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान पे हमला करे, और उसकी सारी कार्रवाई लगता है कि इस बारी साउथ की साइड पे, यानी आप समझे कराची की साइड से, क्योंकि अब 22, 23, 24
تاریخ کے بعد یہ فرنٹیئر وہ کے پی کے کا علاقہ، کے پی کے کہہ رہا ہوں، کشمیر کا علاقہ جو ہے یہ اس میں تو برف باری شروع ہو جائے گی، تو اس میں تو وہ ایڈوانس نہیں کر سکتے. تو گلگت بلتستان میں بھی یہ ہونا ہے. تو یہ جو کراچی اور سر کریک جو انہوں نے ذکر بھی کیا تھا راج ناتھ نے، وہ اس علاقے پہ ان کا ہے خطرہ ہو سکتا ہے. اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ کافی سیریس ہیں کرنے کے لیے. فرق یہ ہے کہ ان کی فورسز جو ہیں نا وہ مینٹلی تیار نہیں ہیں. وہ مودی کو بار بار سمجھا رہے ہیں کہ ابھی کوئی ایسی ایڈونچر نہ کرو. تو لیٹ سی whether good sense prevails or some idiot will again try to prove a point. جہاں تک افغان ایلیمنٹ کا تعلق ہے، میں تو پہلے دن سے اس بات کے خلاف ہوں کہ جو غیر قانونی طور پہ آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، ان کو ہمیں پہلے قید کرنا چاہیے، سزا دینی چاہیے، اور پھر ان کو ڈپورٹ کرنا چاہیے. میں تو اسے بڑا کلیئر ہوں. اور اب تو پوری دنیا ہے انلیگل امیگرینٹ کی، تو دنیا میں کہیں جگہ نہیں ہے، تو پاکستان میں کیوں ہو؟ میں آپ سے اگری کرتا ہوں. محمد عارض ہیں کراچی سے، کہتے ہیں سر میرا سوال ہے کہ انڈیا بار بار اپنی پریس کانفرنس میں ہی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے جیٹس گرائے ہیں، کوئی پروف بھی نہیں دکھا رہا. کوئی ان سے پوچھ ہی لیتا کہ آپ نے ہمارے جیٹ گرائے ہیں تو ان کا پروف ہے آپ کے پاس، نہ کوئی سیریل نمبر بتا دیں، نہ کوئی ویڈیو تصویر دکھا دیں کہ ہمارے جیٹ گرے میں. کوئی ان سے پوچھ کیوں نہیں رہا؟ محمد عارض آپ کو میں ایک بات بتاؤں. میں ابھی بھی کسی کو بتا رہا تھا، ہم دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ پوری دنیا میں اس وقت تقریباً کوئی، میں ایک محتاط اندازے سے آپ کو بتا رہا ہوں، 51,000 سیٹلائٹس ہیں اوپر آربٹ میں. اور دنیا کا چپا چپا کونا کونا جو ہے نا وہ کسی نہ کسی سیٹلائٹ کے انڈر ہے. تو جو 3 4 5 طاقتیں ہیں نا دنیا کی، امریکہ ہو، فرانس ہو، برطانیہ ہو، چائنا ہو، ایون رشیا، ان کو ہر چیز کا پتہ. آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کا دعویٰ جو ہے وہ کوئی بھی مان نہیں رہا. اور آپ دیکھیں پاکستان کا الحمدللہ دعویٰ کوئی جھٹلا نہیں رہا، کیونکہ سب نے خود دیکھ لیا ہے کہ کیا ہوا ہے وہاں پہ. تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے اپنے لوگوں کا کام ہے سوال پوچھے نا. یہ تو گودی میڈیا کا کام ہے یا انڈین میڈیا کا کام ہے. اتنا بڑا وہ میڈیا امپائر ہے تو کوئی ایک آدمی سوال کر لئے، لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر. اب وہ جو مرضی کہیں. کراچی سے ہی شاہد صاحب ہیں، کہتے ہیں جی میں کراچی کا رہائشی ہوں، کیا بتاؤں کتنا برا حال ہے، ہم کس عذاب میں رہ رہے ہیں. ارے پانی تو پھر خرید لیتے ہیں، ہم روڈ اتنے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ موٹر سائیکل والے گر جاتے ہیں. آج بھی ایک خاتون سمیت 2 موٹر سائیکلوں گر گئیں. پچھلے 15 سال سے یہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. یہ تنقید کرتے تھے جو نواز شریف نے پروجیکٹ بنایا تھا گرین لائن، وہ بھی خیر بنا تو نہیں، لیکن آپ نے سڑکوں کا ذکر نہیں کیا. یوٹیلیٹی کی لائن میں کھڑے ہو کر جس طرح بل دیتے ہیں، پانی آتا ہی نہیں. بل کب ہم اس شہر اور صوبے اور پاکستان کو اچھا دیکھیں گے؟ اس پر ضرور شوز کریں. میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں تو کیا اس پہ، آپ کی سڑکوں پہ بھی کیا، آپ کے پانی کے اوپر بھی کیا، آپ کے اور چیزوں پہ بھی کیا. سوال یہ ہے، میں ذرا کیئرفل ہو کے کر رہا تھا. آپ کو میں اس کی ریزن بتاتا ہوں کہ مجھے کراچی بہت پسند ہے، اور یعنی میں انجوائے کرتا ہوں جب بھی وہاں پہ رہا ہوں یا آیا ہوں. اور کراچی والے تو میرے بڑے قریبی دوست ہیں، جگری ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میری فیملی ہے وہاں پہ. تو میں خدا نخواستہ اپنے پروگرامز میں یہ نہیں کرنا چاہ رہا کہ 2 صوبے آمنے سامنے ہو جائیں. میں صرف گورنمنٹ کو آپ سمجھیں کہ ہاتھوں ہاتھ لے رہا ہوں کہ بھائی تم اب نعرے مارنے بند کر دو اور کچھ کام بھی شروع کر دو. تو اگر ہم سیوک سینس میں دیکھیں تو کراچی میں تو کام ہی نہیں ہوا. آپ کوئی ایک کام مجھے تو نظر نہیں آیا. اگر کسی کو آیا تو مجھے ضرور ایجوکیٹ کرے، اور میں اس پہ کیا کہوں، اور اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. حافظ محمد سرفراز صاحب ہے جی، المعروف مٹھو خان، لودھراں شہر سے. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. جناب محترم، میرا ایک سوال یہ تھا کہ جیسا آپ دیکھ رہے ہوں گے بھارتی حکمران اور فوجی جنرلز آئے روز اب پاکستان کو براہ راست دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں. تو اللہ نہ کرے اگر پاک بھارت جنگ شروع ہوگی تو افغانستان چونکہ اس وقت طالبان کے کنٹرول میں، اور افغان وزیر یا مشیر یہ بھول چکا ہے، وہ اس وقت بھی بھارت کے دورے پہ نہیں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں میں ان کا نام بھول چکا ہوں، وہ اس وقت بھارت کے دورے پہ ہیں جن پر سفری پابندیاں ہیں. تو آیا بھارت افغانستان، خاص طور پہ افغان طالبان کے درمیان کیا چل رہا ہے، اور پاک بھارت جنگ میں افغانستان کا کیا رد عمل ہوگا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ اللہ نہ کرے پاک بھارت جنگ ہو جائے تو افغانستان کے اس میں کیا رد عمل ہوگا؟
دونوں ملکوں کے لیے. دیکھیں افغانستان جو ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ کنونشنل وار نہیں کر سکتا، اور پاکستان سے تو بالکل نہیں کر سکتا. وہ یہ دہشت گردی کی جنگ ضرور وہ کر رہا ہے، اور وہ آج بھی کر رہا ہے، اور وہ انڈیا کے کہنے پہ کر رہا ہے، ان کی پیسے دیے ہوئے پہ کر رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن بنیان المرصوص جو ہے نا، یہ ذرا جلدی ختم ہو گیا. دیکھا نا، یہ سیٹرڈے کو ختم ہوا ہے اور منڈے کو سارے ہم لوگ دفتر پہ تھے. اور یہ 4-5 دن اگر چل جاتا تو انڈیا کو اس کی اوقات پتہ چل جاتی، اور اگلے 100 سال تک وہ یہ سوچتا بھی نہ. اور پھر جیسا یہ فلمیں بنا رہے ہیں نا کہ پدما وت اور ہیرا منڈی اور اب وہ تاج سٹوری وغیرہ، یہ کچھ بھی نہ ایسی چیز بن رہی ہوتی. انڈیا نے ٹرائی کرنا کر لے، پاکستان ریڈی ہے. اور میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں آج ایک بات، کہ اس وقت پاکستان کی آرم فورسز، آرمی، ایئر فورس، نیوی، پیراملٹری فورسز سب تیار ہیں، سب تیار ہیں، اور پوری تیاری ہوئی ہوئی. کہتے ہیں آؤ ذرا آنا تم، اور ذرا خوشبو لگا کے آنا، پھر تمہیں بتائیں گے تمہارے ساتھ کرتے کیا. خالد داد ہے بنو سے. سر مجھے ذرا حقیقی آزادی کا مطلب سمجھائیے، کون سی آزادی چاہتے ہیں؟ پاکستان کی فورس سے آزادی چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام سے آزادی چاہتے ہیں، پاکستان کے سسٹم سے آزادی چاہتے ہیں؟ اگر کل یہ اقتدار میں آ گئے تو کیا پوری فورس آف بیوروکریسی کو چیلنج کر دیں گے؟ سمجھ نہیں آ رہا ہے کون سی آزادی ہے. آپ بتائیں نا، کیونکہ آپ بھی عمران خان کے کافی قریب رہے. میں نے بڑا بھگتا بھی ہے، میں نے تو اس کو بھگتا بھی ہے. اور آپ دیکھیں کہ 4 سال 3.5 سال اس نے مجھے جاب نہیں کرنے دی، میری جاب سے ہٹوایا، میرے اوپر بہت مشکلیں آئیں. لیکن خیر الحمدللہ میں کبھی بھاگا نہیں اس ملک سے، میں یہیں پہ رہا. اور جنرل فیض کو اس نے میرے پیچھے لگایا ہوا تھا. جب ڈی جی آئی صحیح آپ کو رگڑا مار رہا ہو تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ کتنا آسان یا مشکل ہوتا ہے. بہرحال اللہ نے مجھے سرخرو کیا، اور آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. وہ لوگ اندر کہیں بیٹھے ہیں. یہ آزادی وغیرہ نعرہ ہے جی، صرف ان کو آزادی چاہیے اپنے لیے، اپنے یہودی پروپیگنڈا کے لیے. آپ جیسے عمران خان کی بات کریں، آج تک اس نے نیتن یاہو کو برا نہیں کہا، آج تک اس نے مودی کو برا نہیں کہا، آج تک اس نے فلسطین کے حق میں کوئی بات نہیں کی ہے. تو آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ کس کی آزادی کے لیے بات کر رہا ہے. لاہور سے امجد صاحب ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو جھگڑا چل رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ نورا کشتی ہے یا سچ میں کچھ چل رہا ہے؟ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ لڑائی بڑھتی ہے تو وفاق اور صوبہ میں کچھ فرق پڑے گا. پہلے میں سمجھتا تھا کہ نورا کشتی ہے، میں بالکل یہ سمجھتا تھا کہ کسی اور ایشو سے نظر ہٹانے کے لیے یہ کرایا گیا. اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اپنی ہی نورا کشتی میں تھوڑا آگے نکل گئے ہیں. اور اسی لیے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے جناب محسن نقوی صاحب کو بلایا اور ان کو ایک میسج دیا اور کہا کہ یہ پرائم منسٹر کو دو تاکہ ذرا ڈیفیوز ہو معاملہ. تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، کنٹرول ہو جائے گا. دونوں سمجھدار جماعتیں، دونوں کے پاس بڑی سینئر لیڈرشپ ہے، اور وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیں گے. ماجد رضا ہیں منڈی بہاؤدین سے کہ جب حماس والے کبھی بھی اسرائیلی فوجی کو پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، تو اس کا خمیازہ فلسطین کے نہتے عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. ایسی صورت میں جب حماس کے ایک بندے کی وجہ سے ہزاروں فلسطینی جاتے ہیں، تو کہ ایسی صورت میں حماس کی حمایت کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ دوسرا، میں آپ کی وجہ سے فیلڈ مارشل کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب اگر جنگ لگ جاتی ہے تو شیروں کے شہر منڈی بہاؤدین والوں کو اجازت دیں کہ وہ اگلے مورچوں پہ جائیں، تو ہم بتائیں گے کہ انڈیا والوں کو مردانگی کیا ہوتی ہے. ہم خالی باتیں نہیں کرتے، ہم کر کے دکھائیں گے. ویری گڈ، تھینک یو ویری مچ. یہی جذبہ آپ کا قابل تعریف ہے، اور یہی جذبہ ہر پاکستانی کا اور ہر شہر والے کا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ جنرل عاصم منیر کو یہ بات پتہ ہے کہ ان کی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور شانہ بشانہ کھڑی ہے، کیونکہ جنگ کبھی فوج اکیلا نہیں لڑتی، جنگ تو قومیں لڑتی ہیں، اور ہم نے لڑ کے دکھایا ابھی. اور آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ بھی پاکستان میں بلیک آؤٹ نہیں ہوا، ایک دفعہ بھی سائرن نہیں بجے، ایک دفعہ بھی سول ڈیفنس ایکسرسائز نہیں ہوئی. حملے ہو رہے تھے اور لوگ جو ہے وہ کھانے کھا رہے تھے باہر جا کے. وہ پتہ چلا کہ جی فیز 6 میں ڈرون آ گئے ہیں اور بیدیاں پہ. تو میں جانتا ہوں لوگوں کو جو گاڑیاں لے کے نکل کے ڈرون دیکھنے کے لیے. تو یہ تو پاکستانی قوم کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ قوم جو ہے نا، یہ ڈرتی ڈرتی کوئی نہیں ہے، اور یہ اپنے دشمن کے خلاف یہ بالکل ایک ہے. جہاں تک حماس کی بات ہے تو
سچی بات ہے کہ میں دل سے سمجھتا ہوں کہ حماس نے فلسطینی عوام کو زیادہ نقصان کروایا اور زیادہ پہنچایا. میں اس سے زیادہ کیا کہوں. اب کیونکہ آج ان کا وہ ایگریمنٹ ہو جائے گا یا کل تک ہو جائے گا، تو اللہ کرے کہ فلسطینی اب جو ہیں وہ صرف سکھ کا سانس لیں اور کوئی غم کوئی تکلیف ان کے قریب سے بھی نہ بھٹکے. اس چینل کو دیکھتے رہیے گا، سبسکرائب کریے گا. جو اسکرین پہ آپ کا نمبر چل رہا ہے، اگر آپ اس پہ آڈیو میسیج کرتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا آسان ہوگا. اس کو ہم کوشش کریں گے پروگرام میں شامل کرنے کی. اللہ حافظ.